अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आज हम बात करेंगे जिगर गोशाए मौला अली नवासाए रसूल, जी हाँ, इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला के बारे में। एक ऐसी हस्ती जिनके बारे में हमारे पास सच्ची बात है अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं, हमारी तो औकात भी नहीं है हम उनका क्या जिक्र खैर करें जो नबी पाक की आंखों के तारे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे बेहद प्यार फरमाते। इमाम हुसैन के बारे में जानेंगे, मगर उससे पहले दुरूद पाक की फजीलत पर मुश्तमिल एक हदीस पाक सुनते हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, औलन नासी बी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया सलाह, यानी क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। नाजरीन, हम सब चाहते हैं कि क़यामत का दिन जो कि बड़ा मुश्किल दिन है, हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब हो जाएं। तो कुर्बत का फार्मूला खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमा दिया कि उन पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े जाएं। आइए दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बात होगी राकिबे दोशे मुस्तफ़ा, शहजादाए अलीयुल मुर्तज़ा, सैयदा फातिमातु ज़हरा के महकते फूल, जन्नती नौजवानों के सरदार, मैदान करबला के शाह सवार, सुल्तान करबला, इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की आप वो पाक हस्ती हैं जिन्होंने मैदान करबला में दीन इस्लाम की बका के लिए अपना घर बार, मालो दौलत, औलाद सब कुर्बान कर दिए। आपकी शान के तो क्या कहने, जिनकी रोने की आवाज़ दो आलम के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर दे, जिनको एक बार नहीं कई बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़बान से तबरुक हासिल हुआ हो। अल्लाहु अकबर, उस हस्ती की आज बात होनी है। सुभान अल्लाह। आज उनकी ज़िंदगी की चंद गोशों पर ही बात हो पाएगी, वरना आप तो वो हस्ती हैं कि कई दिन तक गुफ्तगू करते रहें। इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला के फ़ज़ाइल कैसे बयान हो सकते हैं। आप 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 सने हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए, लेकिन याद रहे कि आपकी जो मुद्दत हमल है वो 6 माह है, यानी आप अपनी माँ के पेट में 6 माह रहे। नॉर्मली 6 माह में जो बच्चा पैदा होता है वो दुनिया में रहता नहीं है। हज़रत सैयदना याहिया अला नबीना वालेस्सलाम अल्लाह के नबी और इमाम हुसैन के अलावा दुनिया में कोई ऐसा जिंदा बच्चा नहीं बचा कि जिसकी मुद्दत हमल 6 माह, यानी 6 माह में आप पैदा हुए और फिर भी सुभान अल्लाह आपकी ज़िंदगी किस कदर बाकमाल रही। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है नाजरीन, तो कान में अजान देने के लिए हम किसी बुज़ुर्ग को तलाश करते हैं, और अच्छी बात है कि कोई नेक शख्सियत की ज़बान से अजान के अल्फाज बच्चे के कान में जाए, और फिर हम किसी बुज़ुर्ग से कहते हैं कि कोई तहनीक दे दें, गुट्टी देते हैं जिसको कहते हैं झूठा कर दें कोई चीज़, तो वो उसे खिलाया जाता है कि पहली खुराक भी किसी बुज़ुर्ग की बरकतें लेकर हो। मगर इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान। आप जानते हैं उनके कान में अजान किसने दी? ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिगिनिंग ऑफ इमाम हुसैन। जबान है रसूलुल्लाह की और पहला लफ्ज है अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर। महबूब खुदा से खुदा अज़्ज़ व जल का नाम सुनना, यह है इब्तिदा इमाम हुसैन की। अब बात करते हैं पहली ग़िज़ा की, गुट्टी की, पहली खुराक। इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला की जो है वो नबी पाक का लुआब दहन है, मेरे आका का मुबारक थूक अल्लाहु अकबर, जिसकी आवाज़ की इब्तिदा ये हो और जिसकी खुराक की इब्तिदा ये हो, उस हस्ती के कमाल कौन बयान कर सकता है। सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ, 7वें दिन आपका नाम हुसैन रखा गया, एक बकरी से अकीका किया गया, और आपकी अम्मी जान खातून जन्नत बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से नबी पाक ने फरमाया, हसन की तरह इनका सर मुंडवा कर बालों के बराबर चांदी खैरात करो। मरहबा, सरवरे आलम के पिसर आए हैं, सैयदा फातिमा के लख्ते जिगर आए हैं, वाह किस्मत के चरागे हरमैन आए हैं, ऐ मुसलमानों मुबारक के हुसैन आए हैं। सुभान अल्लाह। आपका मुबारक नाम हुसैन, आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला, आपके अलकाब सिबते रसूलुल्लाह और रैहानतुर रसूल, यानी नबी पाक के फूल हैं। आए हैं, जब भी तो आला हज़रत कहते हैं ना, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह। आपकी शान और आपके फ़ज़ाइल तो इस कदर आला हैं कि खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस
آپ کے مرتبے کو ہمارے سامنے واضح کرتی ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ والحسین سبط من الاسباط، حسین اسباط میں سے ایک سبط ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں میں اور حسین گویا ایک ہی ہیں، ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے۔ مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے اور حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے۔ سبط درخت کی جڑ کو کہتے ہیں جس کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، تو نبی پاک گویا یہ اشارہ فرما رہے کہ حسین سے میری نسل چلے گی اور ان کی اولاد مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی۔ ناظرین آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ دنیا کے کونے کونے میں حسینی سید پائے جاتے ہیں۔ یہ نبی پاک نے جو بشارت عطا فرمائی تھی کہ امام حسین سبط ہیں جن کی بہت ساری شاخیں مشرق و مغرب میں ہوں گی۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک فرماتے ہیں عن ابن عباس من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ من ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ اللہ اکبر، اس قدر بڑا مرتبہ ہے اور نبی پاک کا ایسا پیار۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے حدیثیں سنی، اب آپ کی عبادت اور ریاضت کا کیا عالم تھا۔ نارملی جب بندہ بڑے خاندان سے ہو، پہلے ہی جنتی نوجوانوں کا سردار کہہ دیا گیا ہو، تو اب سوچنے والا تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ اب اتنی زیادہ عبادت اور ریاضت کی کیا حاجت ہے، مگر اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں کہ مرتبہ بڑا ہے، گناہ نہیں ہے مگر عبادتیں پھر بھی جاری ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ گناہوں کا انبار سر پر ہے، معلوم نہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا مگر پھر بھی عبادتوں سے دل چراتے ہیں۔ اے امام حسین کے چاہنے والوں، اے سلسلہ قادریہ سے محبت کرنے والوں، سنیے امام حسین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس کثرت سے نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، صدقہ و خیرات کرتے اور تمام بھلائی کے کاموں کو کرتے تھے۔ شہزادہ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا میرے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات میں 1000 رکعت نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ 1000 نفل روزانہ۔ یہاں تو فرض نماز لوگ نہیں پڑھتے، اچھا جو فرض پڑھتے وہ نوافل نہیں پڑھتے، سنتیں نہیں پڑھتے۔ ایسا نہ کیجیے، اللہ کرے کہ ہم فرض نماز کے بھی پابند بن جائیں اور امام حسین کا ایسا فیضان نصیب ہو جائے کہ ہمارا دل نوافل میں بھی لگ جائے۔ یہ اللہ کے قرب کا طریقہ ہے۔ اتنا فضول ٹائم ضائع کرتے ہیں مگر عبادت کی طرف نہیں آتے۔ آگے سنیے، عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں مکمل قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو حج کا بہت شوق تھا، چنانچہ مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل فرمائے۔ سوچیے ناظرین، اب یہاں بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جن پر حج فرض ہو چکا ہے مگر حج نہیں کرتے، مال بھی ہے، استطاعت بھی ہے، دنیا گھومتے ہیں، حج کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ اچھا بعض اوقات پوچھو تو کہتے ہیں ذرا بچی کی شادی کر لوں، پہلے ذرا فلاں کام سیٹ کر لوں، پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر چلا جاؤں گا۔ ارے اللہ کے بندے، سارے مسئلے وہیں سے تو حل ہوتے ہیں۔ ہاں حج پر جائیے اگر حج فرض ہو گیا، تاخیر نہ کیجیے، یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اور آپ کے حسن اخلاق کی بات کریں، ایک مرتبہ عصام بن مستلق نامی شخص جو کہ مولا علی سے بغض رکھتا تھا امام حسین کے سامنے آ گیا اور ان کے والد صاحب کو برا بھلا کہنے لگا۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ کسی کے بیٹے کے سامنے کوئی کسی کے والد کو برا بھلا کہے گا، وہ بھی مولا علی کی شان میں۔ مگر یہاں تو اخلاق کریمہ کیسے تھے کہ آپ نے جوابی کارروائی کرنے کی بجائے، اس پر غصہ کرنے کی بجائے آپ نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون۔ اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔
بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب جب یہ آیت نے تلاوت کی نا، پھر فرمایا اپنے اوپر بوجھ ہلکا رکھ، میں اللہ سے تیرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ اس قدر عفو، درگزر، نرمی اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا کہ اس کی جو دشمنی تھی نا وہ محبت میں بدل گئی۔ اور وہ پتہ کیا کہتا ہے، وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، وَمَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، روئے زمین پر حضرت امام حسین اور ان کے والد صاحب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے زیادہ میرے نزدیک اب کوئی محبوب نہیں۔ اخلاق نے، نرمی نے دشمن کو دوست بنا دیا۔ یہ سیکھنا ہے ہمیں ان کی سیرت سے۔ ہم تو جناب ٹٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا، اینٹ کا جواب پتھر سے، میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، نہیں۔ اگر واقعی اہل بیت کے غلام ہیں نا، پنجتن کے غلام بھی تو ہم کہلاتے ہیں نا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، بڑی اچھی بات ہے۔ مگر کیا پنجتن کا غلام ہر وقت لڑائی کے لیے تیار رہتا ہے؟ ہر وقت غصے میں رہتا ہے، بدلہ لینے کی سوچتا ہے؟ آپ کے والد صاحب کو برا کہا، آپ کی تلاوت قرآن کی، نرمی سے پیش آئے، دوست بنا لیا۔ یہ طریقہ ہے اللہ والوں کا۔ اللہ کرے کہ ہم یہ بات سمجھ جائیں اور ہم بھی نرمی سے، درگزر سے، محبت سے کام لیں۔ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا صدقہ و خیرات پتہ ہے کیسا تھا؟ آئے ہائے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے نا، ان کا تو سارا گھرانہ ہی سخی ہے۔ ایک بار آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک دروازے پر غریب آدمی آیا، اس نے دستک دی اور بڑے پیارے اشعار کے ذریعے مدد کے لیے اس نے پکارا کہ حضور آپ کا گھرانہ تو سخی ہے، آپ کی جود و کر سخاوت کے چشمے بہتے ہیں، جو آپ کے گھر آتا ہے وہ نا امید نہیں ہوتا۔ بڑے پیارے اشعار میں اس نے آپ سے کچھ طلب کیا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، اس کے پاس گئے اور دیکھا کہ ایک بیچارہ بڑا غریب سا شخص ہے، تو آپ نے اپنے غلام کمبر کو بلایا اور پوچھا کہ کتنے پیسے ہیں ہمارے پاس؟ اس نے کہا حضور 200 درہم ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ اہل خانہ پر، آپ کے گھر والوں پر خرچ کرنے۔ آپ نے کہا سارے لے آؤ، میرے اہل خانہ سے زیادہ مستحق یہ شخص ہے، اس کو ضرورت ہے۔ آپ نے سارے ہی دے دیے، اور پھر پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تھوڑے ہیں، کم ہیں، اس لیے معذرت خواہ ہوں، ہمیں تو مہربانی ہی کا حکم ہے، یہ کم ہے، زیادہ ہوتا پھر میں تمہیں دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ وہ فقیر آپ کو دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا، خوشی خوشی رخصت ہوا، جو کچھ تھا سب عطا فرما دیا۔ آئے ہائے ہائے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ ایک بار کیا ہوا، آپ کی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام بھجوایا کہ حضور ہم نے بہت لذیذ کھانا بنایا ہے اور بہت اچھی خوشبو تیار کر رکھی ہے، آپ اپنے ہم پلہ کچھ لوگ لے کر ساتھ آ جائیں، کچھ لوگ لے کر آ جائیں۔ حضرت امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور وہاں کچھ مساکین بیٹھے ہوئے تھے، غریب لوگ بیٹھے تھے۔ آپ نے سب کو لیا اور اپنے گھر آ گئے۔ پڑوس کی خواتین آپ کی زوجہ کے پاس آئیں کہ تمہارے گھر تو غریب مسکین لوگ جمع ہو گئے۔ امام حسین سے حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ کھانا بڑا بہترین ہے، مینیو زبردست ہے، اچھی سی خوشبو ہے، ذرا بڑے لوگوں کو، شخصیات جس کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں، کہ آپ کے ہم پلہ لوگ لائیں۔ اور امام حسین مساکین کو لے آئے اپنے گھر میں اور اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے، تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی۔ اور ایسا ہی کیا، ان مساکین کو وہ لذیذ کھانا کھلایا، انہیں کپڑے بھی پہنائے اور انہیں خوشبو بھی لگائی۔ کیا بات ہے! کاش ہمیں بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ غریبوں کا دل جیتنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے ہی ہم پلہ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، انہی کی دعوت کرتے ہیں، انہی کو تحفے دیتے ہیں۔ ہمیں کاش یہ سمجھ آ جائے کہ بعض اوقات کسی غریب کے دل سے دعا لینا بہت بڑی مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین کی سخاوت پر بات ہوئی، امام حسین کی عبادت پر بات ہوئی۔ امام حسین کیسے با کرامت تھے، اللہ اکبر۔ ایک دو کرامتیں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت علامہ جامی قدس سرہ فرماتے ہیں، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی، جب آپ اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس جو گال تھے، رخسار، ان سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیاء بار، یعنی اس کے اطراف بھی روشن ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ نور والے آقا کے نواسے ہیں نا، تو ان کے چہرے سے بھی ایسا نور نکلتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں سیدنا ابن مطیع رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی میرے کنویں کا پانی بہت کم ہے، برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا۔ جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش فرمایا اور کلی کی، اور پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ کیا شان ہے! نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انداز رہا تھا نا کہ مدینے کے لوگ آتے تھے، کہتے حضور ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے، آپ کلی فرماتے تھے اور پانی میٹھا ہو جاتا۔ تو یہ شان مصطفیٰ بھی ہے اور فیضان مصطفیٰ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟
یزید پلید کے دور میں یزیدی لشکر نے نواسہ رسول، جگر گوشائے بطول، گلشن رسول کے مہکتے پھول، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین اور آپ کے رفقا کو بڑی ظلم و ستم کے ساتھ نہایت بے دردی سے میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی، اور آپ کا مزار مبارک کربلا معلّہ میں زیارت گاہ ہے۔ ناظرین، آج ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ جانا، آپ کی کرامتیں بھی سنی، آپ کی عبادتیں بھی سنی، اور آپ کی سخاوت بھی سنی۔ پیار تو ہم سب کرتے ہیں، مگر کاش ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ آپ جانتے ہیں امام حسین آپ نے کربلا کے میدان میں بھی نماز ادا کی، اور جب آپ کے سر انور کو نیزے پر اٹھایا گیا تو اس وقت آپ کے سر انور پر تلاوت جاری تھی۔ یقیناً آپ کی کرامت ہے، مگر یہ پیغام بھی ہے، یہ پیغام بھی ہے، یہ میسج بھی ہے کہ تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ اب جو کہے کہ میں پنجتن کا غلام ہوں، میں امام حسین کا چاہنے والا ہوں، اس کو قرآن پڑھنا ہی نہ آئے۔ امام حسین تو کربلا میں تلواروں کے سائے میں نماز پڑھیں، اور ہم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوں، نماز قضا ہو جائیں۔ غور کیجئے گا، یہ سچی غلامی نہیں ہے۔ آج ان کا ذکر سنا ہے نا، نیت کیجئے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سچا پنجتن پاک کا غلام بنا دے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔